बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर अमरीका को क्यों मतलूब हैं? ईरानी सफ़ीर का जुर्म क्या है? रजा अमीरी सफारतकार हैं या जासूस? क्या पाकिस्तान ईरानी सफ़ीर को अमरीका के हवाले करेगा? क्या पाकिस्तान और ईरान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई ही ईरान बहाना है और पाकिस्तान असल निशाना है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज एक बहुत ही धमाकेदार किस्म की खबर मंजर-ए-आम पर आई जब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर समेत 3 अफराद को FBI की जानिब से इंतहाई मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर अमेरिका की मोस्ट वांटेड पर्सनैलिटीज की फहरिस्त में उनका नाम शामिल कर दिया गया है। अब अमेरिका को ईरानी सफीर क्यों मतलूब हैं, उनका जुर्म क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। FBI ये दावा कर रही है कि 2007 में उनका एक स्पेशल एजेंट वो ईरान में अगवा हुआ 2007 में, और उसकी अगवा का जो तमाम तर जिम्मेदारी है जिसको कसूरवार ठहराया जा रहा है वो बुनियादी तौर पर ये 3 शख्सियात हैं जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर भी शामिल हैं। 2007 में ये अमरीकी एजेंट ये ईरान के एक जजीरे किश से ये बंदा गायब हुआ और इसके बाद अब तक इस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। 18 साल के बाद अचानक अमेरिका को यह ख्याल आया कि उसका एक एजेंट वो गायब है और उसके गायब होने में, गुमशुदा होने में जो 3 अफराद मुलव्वस हैं उनमें से एक शख्स पाकिस्तान में इस वक्त सफीर के तौर पर तैनात है। तो उस सफीर को बाकायदा तौर पर अमेरिका ने इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में डाल दिया और 3 पोस्टर्स जारी किए गए हैं। $5 करोड़ का इनाम रखा गया है बाकायदा तौर पर अगर कोई शख्स उस अमरीकी एजेंट के बारे में, जिसका नाम बॉब बताया जाता है, उसके बारे में जो भी मालूमात देगा उसको $5 करोड़ की रकम दी जाएगी बाकायदा तौर पर। अब ये कहा यह जा रहा है कि ये जो ईरानी सफीर हैं ये FBI दावा कर रही है कि बेसिकली ये जो वजारत इंटेलिजेंस है उसके स्पेशल यूनिट के सरबराह थे और इन्होंने बाकायदा तौर पर इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और इनके साथ तकी दानिश्वर के नाम से एक साहब हैं, एक गुलाम हुसैन साहब हैं। ये 2 शख्सियात भी इसमें मुलव्वस थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस अगवा पर पर्दा डालने की कोशिश की है और ये भी बाकायदा तौर पर बताया गया है कि अमेरिका अभी तक अपने इस एजेंट को तलाश करने के लिए पीछा कर रहा है बाकायदा तौर पर। और अब ये नाम भी आ गए हैं, इनकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, इनको मोस्ट वांटेड फहरिस्त में भी शामिल कर दिया गया है। मगर दूसरी जानिब जो ईरानी सफीर हैं उनके हवाले से पाकिस्तान का जो पहला रिएक्शन और रिस्पॉन्स आया है, पाकिस्तान ने एक तो ये कह दिया है कि जो ईरानी सफीर हैं ये बड़े मोहतरम है पाकिस्तान के लिए और इनको तमाम तर सफारती इस्तिस्ना हासिल है, तमाम मराहत हासिल है और ये पाक ईरान ताल्लुकात के लिए बहुत बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। जो तीसरे शख्स हैं गुलाम हुसैन साहब, उनके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताया गया है कि अल्बानिया से वो भी सफीर तैनात थे, उन्हें भी चंद साल पहले वहां से निकाला गया कौमी सिक्योरिटी रिस्क करार देकर, जिस पर ईरान ये कहता था कि ये अमेरिका और इसराइल के प्रेशर पर अल्बानिया ने ये काम किया है। और जो तीसरे तकी साहब हैं उनके ऊपर भी यही इल्जाम है कि वो भी ईरानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स में ये काम कर रहे थे। अब ये जो बॉब साहब हैं ये कौन है जो अमरीकी एजेंट के तौर पे जिनको FBI तलाश कर रही है, ये कौन है? ये बड़ा सवाल है। और ये ईरान में क्या कर रहे थे?
یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایجنٹ ہے. ان کے بارے میں ایف بی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ 28 سال سے محکمہ انصاف کے اندر کام کر رہے تھے اور یہ ایف بی آئی کے لیے کام کر رہے تھے, یہ ڈرگ انفورسمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے. یہ دو ڈپارٹمنٹ سے 28 سال کی ان کی سروس تھی اور یہ 98 میں ریٹائر ہو گئے تھے. اور پھر یہ ایک ریٹائرڈ آفیسر کے طور پر, ایک تفتیش کار کے طور پر کام کر رہے تھے, یہ ایف بی آئی بتا رہی ہے. اور 2007 کے اندر یہ ایران گئے اور وہاں سے غائب ہو گئے. اب ایف بی آئی یہ نہیں بتاتی یہ ایران کیا کرنے گئے تھے, کوئی پکنک منانے کے لیے گئے تھے, کسی سیکرٹ مشن کے اوپر تھے, کیا کر رہے تھے. جبکہ اے پی کی ایک رپورٹ, ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کی ایک رپورٹ آئی تھی اس حوالے سے. اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سی آئی اے نے ان کو, باب صاحب کو, ایک خفیہ مشن پر ایران بھیجا تھا جہاں پر یہ پکڑے گئے تھے. اور یہ جو آپریشن تھا یہ ان کے مینڈیٹ سے, سی آئی اے نے اپنے مینڈیٹ سے باقاعدہ طور پر تجاوز کیا تھا. یعنی کہ ایک امریکی جاسوس, ایک امریکی ایجنٹ ایران, ایک خود مختار ملک کے اندر ایک سیکرٹ آپریشن پر گیا ہے اور اس سیکرٹ آپریشن کے دوران وہ پکڑا گیا یا مارا گیا, واٹ ایور جو بھی, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کس مقصد سے وہاں کام کر رہا تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر کلبھوشن یادیو پکڑا جائے. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان کے اندر بلیک واٹر اور سی آئی اے کے ایجنٹ اور ریمنڈ ڈیوس ٹائپ لوگ یہ پاکستان کے اندر پھرتے رہے اور یہ سارے کام کرتے ہیں. کیا یہ لیگل ہے؟ کئی لیگل آپریٹرز کے اندر یہ سٹینڈ کرتا ہے. مگر اس کے علاوہ ایک اور بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر اس کے اندر تھی کہ 2010 یا 11 میں غالباً وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی اور وہ باب کی تھی, اور باب جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ قید میں ہیں اور ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ویڈیو تھی اس کو ان کی فیملی نے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کے دوران دکھایا, چلایا باقاعدہ طور پر. اور پھر ایف بی آئی کی جانب سے اور امریکن گورنمنٹ اور سی آئی اے کی جانب سے باقاعدہ طور پہ باب کے خاندان کو $25 لاکھ کی ایک سیٹلمنٹ ان کے ساتھ کی گئی اور ان کو خاموش کروایا گیا باقاعدہ طور پر. اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2020 میں امریکنز اس کنکلوژن پر پہنچے کہ باب مر چکا ہے اور اس کے مرنے کی جو ذمہ داری, کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی جان نہ تو وہ ہماری زمین پہ مرا ہے, نہ ہم نے اس کو مارا ہے, نہ ہمیں اس کے آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ, ہم نہیں اس کے بارے میں جانتے. اور یہ بھی ایک الزام عائد کیا گیا کہ ایران نے کوشش کی کہ وہ باب کی گمشدگی کا ملبہ وہ پاکستان پر ڈالے. بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے اوپر اس کے اغوا کا الزام عائد کر کے اپنی جان چھڑا لے ایران. اور یہ ایف بی آئی کلیم کرتی ہے اور یہ ویسٹرن میڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ کوشش کی گئی, مگر امریکہ نے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا, ایف بی آئی نے ایکسپٹ نہیں کیا. بٹ 2020 کے اندر ایک چیپٹر کلوز ہو گیا. اب یہ جو رضا امیری صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ایران کے سفیر ہیں, یہ 2023 سے پاکستان میں سفارتکار ہیں. اب 2023 سے لے کے 2025 یعنی کہ تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ ان کو پاکستان میں ہو چکا ہے. اچانک امریکہ کو خیال آیا, 18 سال پہلے ایک شخص لاپتہ ہوا اور اچانک امریکہ نے اس شخص کا نام موسٹ وانٹڈ فہرست میں ڈال دیا جو پاکستان کے سفارتکار ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بنیادی طور پر امریکہ کرنا کیا چاہتا ہے. ابھی تک امریکہ نے صرف نام ڈالا ہے, امریکہ نے یہ نہیں کہا پاکستان کو کہ ہمیں اس سفیر کو حوالے کرو, ورنہ پاکستان کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت برا ہے. جب طالبان کے اوپر برا وقت آیا تو طالبان کے جو سفیر تھے اسلام آباد کے اندر ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا پاکستان نے. سفارتکاری اور استثناء اور یہ ساری باتیں یہ ہوا میں تھیں, یہ ایک دفعہ ہم کر چکے ہیں یہ کام. اور ابھی ہم نے امریکہ کو شریف اللہ پکڑ کے دیا ہے اور اس پہ جنرل عاصم منیر کی کتنی تعریف ٹرمپ کرتا ہے اور پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے. بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لاٹری نکل آئی ان کی تو عمران خان سے جان پھنسی ہوئی تھی, اب تو ٹرمپ بھی ان کے ساتھ ہے ایک شریف اللہ دے کے. اور اب یہ سوچئے کہ اب ایک موسٹ وانٹڈ شخص وہ امریکہ کو مطلوب ہے اور پاکستان کے اندر موجود ہے اور ایرانی سفیر ہے. اب پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ کیا پاکستان امریکہ کے حوالے, اگر کل کو امریکہ مانگ لے ایرانی سفیر کو
تو کیا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا جو سفارتی استثنا ہے امریکہ اس کو تسلیم کرے گا؟ جو ہماری پوزیشن ہے امریکہ کے سامنے اور آگے کہ ہم اس کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو مائی باپ مان کے چلتی ہے، تو کیا ہم امریکہ کو نہ کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسری چیز، اگر وہ یہ کہتے ہیں البانیہ کی طرح کہ آپ اس سفیر کو بے دخل کریں اور پاکستان سے نکال دیں اور اس کو ناپسندیدہ ترین شخص یا سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیں، اور پاکستان ایسا کرتا ہے تو پاکستان اور ایران کے تعلقات کی کیا نیچر ہوگی؟ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی کچھ بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو ایران پر حملہ ہے یہ بیسیکلی ایران پر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہے۔ اٹیک ہے اسرائیل کا، اٹیک ہے امریکہ کا، اور وہ ایک گریٹر پلان کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اس جنگ کو پاکستان کے اندر لے آئیں اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اب اس پورے ایپیسوڈ میں جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے وہ ٹائمنگ کا فیکٹر ہے۔ ایک ایسے وقت کے اوپر جب ایران اسرائیل جنگ ہو رہی ہے، ایک ایسے وقت کے اوپر جب انٹیلیجنس آپریٹرز پورے ایران کے اندر کام کر رہا ہے، جاسوسی ہو رہی ہے، نیٹ ورکنگ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت میں آ کر جب امریکہ اور اسرائیل کو پھنٹی پڑی ہے باقاعدہ طور پر ایران سے، اس وقت پر آ کر ایرانی سفیر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو پاکستان کے اندر تعینات ہے۔ تو یہ کنیکشن، اس کی ٹائمنگ، اس کی کنیکٹیوٹی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ نام بلا وجہ نہیں ڈالا گیا، بے مقصد نہیں ڈالا گیا۔ صرف لسٹ میں ڈالنے کا کام نہیں ہے کہ ایک لسٹ میں نام ڈال دیے، اس لسٹ میں نام ڈالنے کے بعد کچھ ہوگا، کچھ ڈیمانڈز کی جائیں گی، اور وہ ڈیمانڈز کیا ہوں گی، وہ پریشر کیا ہوگا، اور پاکستان کیسے سسٹین کرے گا۔ امتحان ایران کا نہیں ہے، ایران تو کھلے عام کہہ رہا ہے کہ وہ تو جنگ کے لیے تیار ہے، ایران کو تو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مگر سوال تو پاکستان کا ہے کہ پاکستان نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے، پاکستان نے کیسے ریاکٹ کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، اب جو ایرانی سفیر ہے اس کے کریڈینشلز کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ کر دیا ہے۔ وہ یہ کلیم کر رہی ہے ایف بی آئی کہ یہ بیسیکلی ایرانی انٹیلیجنس کا ایک جاسوس ہے، ایک سربراہ اس کے یونٹ کا رہ چکا ہے، جبکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو شخص ہے یہ پی ایچ ڈی ہے انٹرنیشنل افیئرس کے اندر، یہ جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے ایران کی، اس میں جو خارجہ امور کے ایک ڈپٹی سربراہ کے طور پر یہ شخص کام کرتا رہا ہے ایران کے اندر۔ تو یہ ایک بڑی ہی خطرناک اور ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ ابھی تو صرف یہ خبروں کی حد تک ہے، لیکن جب امریکہ کو بڑی ڈیمانڈ رکھے گا پاکستان کے سامنے، اور جو پاکستان کا ماضی میں ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم نے افغان سفیر کو جو طالبان کے دور میں تھا، اور جب 9/11 کے بعد امریکی پریشر آیا تو ہم نے ایرانی افغان سفیر کو، جو طالبان حکومت کا سفیر تھا، اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، اور ہم نے سب کو کیا۔ اور ابھی یہ شریف اللہ تو ابھی کل کی بات ہے، تو ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت برا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہے اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شکر ہے کہ بھائی جان امریکہ کو کسی کی تو طلب ہوئی، کچھ تو امریکہ کو ایسی چیز چاہیے جو پاکستان کے پاس موجود ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جو اپنی بقا ہے وہ امریکہ کو خوش رکھنے میں، امریکہ کو راضی رکھنے میں ہے۔ یہ جو بلے کو راضی رکھنے کا کام ہے کہ بلے کو کیا چاہیے اور وہ کیا چاہتا ہے، اور اس کو خوش رکھ کے یہ اپنی نوکری پاکستان میں پکی رکھیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں خوشی کی لہر ہے۔ بظاہر پبلک سٹانس یہی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کے حق کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی ہم ایران کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں، یہ ہمارا پہلا باقاعدہ امتحان ہوگا۔ آج یوں سمجھیے کہ ایک ایٹم بم امریکہ نے ایف بی آئی کے قدموں پر رکھ کر موسٹ وانٹڈ پرسنز کی فہرست جاری کر کے چلا دی ہے۔ اب اس سے کیجویلٹی کس کی ہوتی ہے، کون اس کا شکار ہوتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ اور ہاں، ابھی تک ایران نے رسپونڈ نہیں کیا، ایرانی سفارتکار نے رسپونڈ نہیں کیا، ایرانی گورنمنٹ نے رسپونڈ نہیں کیا۔ پاکستان نے فی الحال اس فہرست کی حد تک رسپونڈ کر دی ہے، لیکن یہ بات طے ہے
کہ ابھی تک امریکہ نے کوئی ڈیمانڈ پاکستان سے نہیں کی، حالانکہ امریکنز کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ شخص ایک ملک میں باقاعدہ طور پہ سفیر لگا اور کتنے کرٹیکل ٹائم کے اوپر، کتنے مشکل وقت پہ، جنگ کے حالات کے اندر، اور کس شخص کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور وہ پاکستان کے اندر کتنی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر ہے. یعنی ایک ایسی پوزیشن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جس سے وہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، پاکستان اور ایران کو لڑا بھی سکتے ہیں، اور وہ اگر کچھ نہیں بھی کرتے تو وہ امریکی غیظ و غضب کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ایف بی آئی کو موسٹ وانٹڈ شخص جو درکار ہے پاکستان حوالے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا پاکستان سٹینڈ لیتا ہے. اور اگر سٹینڈ لیتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی امریکہ کے سامنے پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت کیا ہو سکتی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.